बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 10 दिसंबर को कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसके अहम नुकात आज रिलीज़ किए गए। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि अल्लाह ताला ने 57 इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान को मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की रियासत और रियासत तैयबा में बहुत गहरा ताल्लुक और मुमासलत पाई जाती है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के दौरान उन्होंने अल्लाह ताला की मदद होते हुए देखी और उसको महसूस भी किया। अफगान सरजमीन से जो खवारजी आते हैं और जो तश्कीलें बनकर आती हैं, फील्ड मार्शल साहब का कहना था कि उसमें 70% अफगानी होते हैं जो बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाते हैं। इसके साथ साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जवान, अफवाज पाकिस्तान के शेर दिल जवान जो है वो भी शहीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा दो टोक अंदाज में कि अफगानिस्तान को फैसला करना कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या फितनल खवारिज के साथ। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपके सामने रखते हैं। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान, जिनके बनने की वजह एक, जिनका नाम एक, जिनका महीना एक, रमजान का महीना 27 रमजानुल मुबारक, और जिनके बनने में हिजरत का उनसर शामिल, तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें। आम खिताब था फील्ड मार्शल साहब का। आगे बढ़ते हैं, मुल्की सियासत की बात करें तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तहरीक के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तमाम सियासी जमातों को मौजूदा हालात में डायलॉग करना चाहिए, वो नागुज़ीर है। उनके ये अल्फाज था कि एक दूसरे को माफ़ करें और आगे बढ़ें। ताहम हमने देखा कि गुज़श्ता 2 दिनों में बानी चेयरमैन पीटीआई, उनकी अहलिया और पीटीआई की जो लीडरशिप है बिलखसूस पंजाब की, उन्हें तोशाखाना केस 2 और 9 मई के मुकदमात में सजाएं हुई। और उसके बाद ये खबर सामने आई कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने सुहेल खान अफरीदी साहब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उनको पैगाम भेज दिया है कि वो तहरीक की तैयारी पकड़े। अब आज की नशिस्त में पहले इसमें हम ये सवाल उठाएंगे कि एक तरफ महमूद खान अचकज़ई साहब डायलॉग की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बानी चेयरमैन पीटीआई तहरीक की तैयारी का पैगाम दे रहे हैं, तो इसमें हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस है? वैसे आज वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए जो ख्वाजा साद रफीक साहब के वालिद साहब की बरसी के मौके पे जिसका इनेकाद किया गया था, उन्होंने कहा कि सियासी जमातें रस्ते निकालते हैं और आपस में बातचीत के जरिए ये रस्ते निकाले जाते हैं। इन नुकात पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमें 3 शख्सियात ने आज ज्वाइन किया, उनका तारुफ में आपसे करा दे तो हमें ज्वाइन किया जनाब सलमान गनी साहब ने, न्यूज़ में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया अमजद अली खान न्याजी साहब ने, हमारे साथ जूम पे मौजूद हैं और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर हैं बानी चेयरमैन पीटीआई के, आपका बहुत शुक्रिया। और चंद ही लम्हों में बाबर नवाज खान साहब जो मेंबर कौमी असम्बली है हरिपुर से पीएमएलएन के, वो हमें ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू आगाज में अमजद न्याजी साहब आपसे करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनवार भाई, बहुत शुक्रिया। अमजद न्याजी साहब बताइएगा, महमूद खान अचकज़ई साहब जिनको लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए भी नॉमिनेट किया है खान साहब ने, और राजा नासिर अब्बास साहब को भी, और बैरिस्टर गौर साहब जो आपकी जमात के मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि अब ये महमूद खान अचकज़ई साहब पर डिपेंड करता है कि वो डायलॉग का रास्ता इख्तियार करते हैं या स्ट्रीट का एजिटेशन की बात करते हैं। आज कौमी कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे कि हमें डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए, और उन्होंने कहा तमाम जमातें, नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, मौलाना फजल रहमान साहब का नाम लिया, कि वो भी आगे बढ़ें और बातचीत मुकालमे को फरोग दें। लेकिन बानी चेयरमैन पीटीआई जिनके आप कोऑर्डिनेटर हैं, उनका पैगाम आ गया है कि आप तहरीक की तैयारी पकड़ें। तो अब क्या फैसला किया जाएगा? बॉल लगता यह है कि आप पीटीआई के कोर्ट में है कि आप लोग ने डायलॉग करना है या तहरीक की तैयारी पकड़ के जब पैगाम आएगा तो फिर दोबारा से तहरीक शुरू कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है, बानी चेयरमैन क्या चाह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि खान साहब ने एथोराइज किया है अलामा नासिर साहब को और महमूद अचकज़ई को
کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے کیا آگے کا لائے عمل بناتے ہیں، اور پی ٹی آئی کو ان کے مشورے سے آگے بڑھنا ہے۔ بلکہ اسی لیے ہم نے جو فورم ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے فورم سے، اسد قیصر صاحب وہاں پہ جنرل سیکرٹری ہے اور وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، پارٹی بھی اس کی مشاورت جو ہے وہ شامل حال ہے۔ دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ دیکھیں کوئی بھی پارٹی جو ہے، جو پولیٹیکل پارٹی، وہ اس کو یہ حق حاصل ہے وہ تحریک بھی چلائے، اور کبھی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مذاکرات کے دروازے بھی بند نہیں کرتے، کیونکہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم کتھارسس پہ، ڈیبیٹ پہ اور ایک پروگریسو جماعت ہوتے ہوئے آگے بڑھنے پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا بنیادی نقطہ ہے کہ ہم پرامن طور پہ اپنا پروٹیسٹ لانچ کر سکتے ہیں۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، اس نہیں میں ہے، رائے نہیں ہے، کسی لیکن کی اس سائڈ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں آپ کی گفتگو سے اخذ کروں کہ ٹاک اینڈ فائٹ ہوگا، کہ ایک طرف سے خان صاحب کہیں گے تحریک نو کی تحریک نو پکڑیں، نو 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 اچکزئی صاحب کریں ڈائیلاگ کریں۔ نہیں، میری بات سنیں، دیکھیں کوئی فائٹ نہیں ہے۔ اچھا، پرامن احتجاج کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے، جی جی جی، وہ تو ہے۔ اس کی مختلف شیپ ہو سکتی ہے، اس کی مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا۔ میں ہمیشہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور اسی طرح خان صاحب، اسی طرح پولیٹیکل پارٹی، کہ ہم اس کے اندر رہتے ہوئے جو بھی مزاحمت اس کو کہہ لیں، اس کو آپ احتجاج کا نام لے لیں، اس کو آگے بڑھنے کا نام لے لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ علامہ صاحب کے حتمی پاس بات کیا ہوگی؟ فائنل اور کال اچکزئی صاحب کی ہوگی کہ خان صاحب کی ہوگی؟ سر یکسوئی نہیں پائی جا رہی نا بیانیے میں میری پھر بات سلمان سر غنی صاحب کوئی کے پاس بھی جاؤں گا۔ نہیں، جی میری بات سنیں نا، جی اصل بات یہ ہے کہ کیونکہ خان صاحب کے ساتھ رابطہ کم کر دیا گیا ہے، ملاقاتیں سٹاپ کر دی گئی جب ہیں، یہ سزا سنائی اس گئی تو لیے کمرہ آپ کو عدالت میں جو خان صاحب موجود تھے، انہوں نے اپنے وکیل کے تھرو، سلمان صفدر کے تھرو پیغام بھجوایا نا۔ لیکن بہت لمیٹڈ بات ہوئی نا، وہاں پہ کیا بات ہونی تھی، جی فیئر ٹرائل کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو لاہ عمل بنائیں گے ٹھیک علامہ ناصر صاحب، محمد اچکزئی صاحب، ٹھیک، اس کو پاکستان تحریک انصاف لیڈ کرے اون کرے گی، اون کرے گی اس کو۔ بالکل ٹھیک ہے اون سر، کرے گی۔ اوکے، میرے ساتھ رہے گا۔ مجھے بابر نواز خان صاحب نے بھی جوائن کر لیا، ممبر قومی اسمبلی، ان کا میں نے تعارف کرا دیا تھا۔ بہت شکریہ بابر نواز خان صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ سلمان غنی صاحب، آج آپ نے بڑا اچھا ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے دنیا اخبار میں، اور آپ پرانے جرنلسٹ ہیں، آپ نے تمام مد و جزر دیکھے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے امجد نیازی صاحب جو کوارڈینیٹر ہیں، پولیٹیکل کوارڈینیٹر ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب کو اتھرائز کیے۔ اچکزئی صاحب کی تو سٹیٹمنٹ آپ نے بھی سن لی ہوگی، انہوں نے تو کہا ہے کہ نواز شریف صاحب، فضل الرحمان صاحب جو ہے آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کو سارے معاف کر کے بات کی طرف مائل ہوں۔ سلمان غنی صاحب، آپ کا کیا تجزیہ؟ آنے والے دنوں میں آپ کیا سیاسی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ انوار صاحب، میں نے امجد نیازی صاحب کی بات سنی ہے، انہوں نے بھی اس سیاسی بات کی ہے۔ یہ سیاست جو ہے یہ مسائل کے حل کا نام ہے، اور سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہی نکالا جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ نے محمود خان اچکزئی صاحب کی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ آئیں ہم ایک دوسرے کو معاف کریں اور آگے کی طرف بڑھیں، اور پاکستان تبھی آگے کی طرف بڑھے گا۔ آج لاہور میں بھی ایک تقریب ہوئی، اور میرے خیال میں وہاں پر بھی جو میسج ہے بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ خواجہ سعد رفیق نے، رانا ثناء اللہ خان صاحب نے، اعظم نذیر تارڑ صاحب، لیاقت بلوچ صاحب، شامی صاحب، سب کا کنسنسس تھا کہ جی ڈائیلاگ کی طرف بڑھنا چاہیے، لیکن رانا ثناء اللہ خان نے وہاں پر ایک پس منظر سارا بیان کیا ہے۔ دیکھیں انوار صاحب، حقائق کیا ہیں کہ یہ جو ڈائیلاگ کا عمل ہے، بنیادی ذمہ داری اس میں حکومت کی ہوتی ہے۔ چونکہ ہم لوگ سیاسی رپورٹنگ کرتے رہے، ماضی کے اندر ہمیشہ حکومت انیشیٹو لیتی ہے، تو میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ کے فورم پہ اپوزیشن لیڈر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئیں مل کے بیٹھیں، اور بانی پی ٹی آئی کو اگر جیل میں بھی کچھ پرابلمز ہے تو بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور اگر میرے سے بات نہیں کرنی تو اسپیکر آفس موجود ہے، اسپیکر صاحب سے بات کر لیں تو معاملات کو آگے کی طرف لے کے چلیں۔ رانا صاحب کا آج یہ کہنا تھا کہ ہم نے تو بڑی سنجیدہ کوشش کی، کاوش کی، اور آج بھی اس کی تائید کر رہے ہیں، لیکن رکاوٹ کہاں پہ ہے؟ دیکھیں اصل بات انوار صاحب یہ ہے کہ سیاست میں سیاسی طرز عمل اہم ہوتا ہے،
खान साहब की अगर सियासत उठा के देखें, मैं वो शख्स हूँ जिन्होंने पीटीआई जब बनी थी उनकी इफ्तिताई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की थी। असल में ना वो पाकिस्तान के अहले सियासत से थोड़ा सा फासला रखते हैं। वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान के अहले सियासत उनके गिर तो एक दायरा लगा हुआ है, वो उनसे थोड़ा सा हटके हैं, और आज भी वो थोड़ा सा हटके खड़े हैं। कि अचकज़ई साहब जो बात कर रहे हैं, अचकज़ई साहब एक लंबी स्ट्रगल से आए हैं, मौलाना फजलुर रहमान हमेशा से डायलॉग की बात करते हैं, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस भी ये ज़रूरत महसूस करती हैं कि पाकिस्तान ने आगे की तरफ चलना है तो किसी बात पर हम बैठकर इत्तेफाक कर लें। और जहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ने, उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्ट हो चुके थे, शहबाज शरीफ साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट के फोरम पे कहा था कि आप इलेक्ट हो चुके हैं, और मैं फिर भी आपको पेशकश करता हूँ क्या है इकोनॉमी पे मिसाक करते हैं ताकि पाकिस्तान को आगे की तरफ चलाया जाए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भरपूर पोटेंशियल मौजूद है आगे बढ़ने का, और ख़ास तौर पे मुआशी खुदनिसारी की मंजिल पे पहुँचने का। लेकिन रुकावट कहाँ पर है? रुकावट सियासी महाज पर है, और जब तक आप सियासी तर्जमल का मुजाहरा नहीं करेंगे मामला नहीं निकलेगा। एक ही दिन में आपने अचकज़ई साहब के बयान का जिक्र किया, ये गुज़िश्ता रोज़ एक ही वक्त में सुहेल अफरीदी को तो मैसेज दिया गया कि आप पावर स्ट्रीट को बरूए कार लाएं, और गुज़िश्ता रात उन्होंने इस्लामाबाद के होटलों में जाकर ये बात की है। दूसरी तरफ अचकज़ई साहब माफ़ी की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये कन्फ्यूजन अपोजिशन ने अपने अंदर से दूर करनी है। जिस दिन अपोजिशन किसी एक लाइन ड्रा कर लेगी, मामला आगे की तरफ चल पड़ेंगे। बहुत आपने अहम नुकता उठाया, मैं ये न्यायी साहब से पूछूंगा, लेकिन बाबर नवाज खान साहब, बाबर साहब आप बताइएगा। ज़ाहिर बात है, एक तो मैं ये भी व्यूअर्स के नोटिस में लाना चाहूँगा कि वजारत ख़जाना ने क्लियर किया है कि सोहेल अफरीदी साहब जो ऑनरेबल वज़ीर आला हैं, उन्होंने कहा है कि 2200 अरब रुपए का जो है वो ड्यूज़ हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने केपी के देने हैं। तो उन्होंने बताया वजारत ख़जाना ने कि हम 2200 अरब नहीं 8400 अरब रुपए दे चुके हैं, और ये हर 15 दिन बाद डिविजिबल पूल से चला जाता है। बाबर साहब, कैसे मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है? आपने हरीपुर का हाई वोल्टेज इलेक्शन जीता है उमर अयूब साहब की एहलिया के मुकाबले में, ज़ाहिर बात है, और खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक है। किस तरह देख रहे हैं सारे मामलात को? आप भी समझते हैं कि सूबा हो, विफाक हो, तभी आगे बढ़ सकता है जब सियासी बातचीत हो, सियासी स्पेस एक दूसरे को मिले? उसके लिए क्या हुकूमत की जानिब से वसीउल कल्बी का बयान तो आ रहा है, कोई अज़म का भी इज़हार होगा, कोई प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जिस तरीके से आपने बात की, चूँकि मैं खैबर पख्तूनख्वा से जैसे कि ताल्लुक़ रखता हूँ, तो वहाँ की पब्लिक की इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इशू है उनको वहाँ की गवर्नेंस का है। वहाँ पे इस वक्त लोग अस्पतालों के लिए परेशान है, वहाँ पे लोग खाने के लिए परेशान है, वहाँ पे लोगों के 100 मसाइल हैं जो कि एक गवर्नमेंट को करने चाहिए, और इनकी चूँकि गवर्नमेंट थी वहाँ पे, और उसको एक ही मॉडल के तौर पे पेश कर सकते थे। जैसे आज देखें मरियम नवाज जो है, उनके काम जो हो रहे हैं वो हम मॉडल के तौर पे पूरे पाकिस्तान में पेश कर रहे हैं कि वो किस तरीके से जानफशानी से काम कर रही हैं। इस तरीके से अगर ये ज़्यादा तवज्जो अपनी गवर्नेंस की तरफ देते तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतरी होती। कल हमारे सीएम को इस्लामाबाद की सड़कों पर ना घूमना पड़ता, यहाँ पे लोगों के स्टेट पावर के लिए मिन्नत ना करनी पड़ती, बल्कि वो इतने स्ट्रांग होते कि वो अगर वहाँ से निकलते तो वो इजीली कहते कि मेरे पीछे लाखों लोग निकलेंगे। आज की पोजीशन ये है कि अगर हरीपुर में आकर उन्होंने जलसा किया, हज़ारा डिवीज़न जहाँ पे 99% जो है तो सीटें पीटीआई के पास हैं, इसके बावजूद वो 2200 का मजमा इकट्ठा कर सके, 750 के करीब उन्होंने कुर्सियां लगाई। इसी तरीके से जब उन्होंने पेशावर में प्रोग्राम किया 26 नवंबर के हवाले से, तो उसको आप देख लें कि वहां पे वो 1000 बंदा इकट्ठा नहीं कर सके अपने जो उनका गढ़ है वहां पे, और आखिर उनको वहां के अपने जो पार्टी के अहदेदार हैं उनको शोकाज नोटिस तक इशू करने पड़े। आज जिस वक्त आप उनकी क़यादत की बात कर रहे हैं, महमूद अचकज़ई साहब एक मंजे हुए पुराने सियासतदान है, लेकिन ये याद रखें कि वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है। लेकिन सर वो पॉलिटिकल कमेटी में है। कतरा कलामी माजरत, मजाक उड़ाया जाता था। बाबर साहब, अमजद न्याजी साहब को पॉलिटिकल कमेटी से हटा दिया गया, जो नई बनी है वो शामिल हैं महमूद अचकज़ई साहब, राजा नासिर अब्बास साहब। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसकी कल तक आप तजलील करते थे, जिसकी आप नकलें उतारते थे, आज आपके पास क़यादत का फुकदान आ गया है। आपके पास ऐसा कोई बंदा नहीं है जो एक अवाम के मजमे को लेके आगे निकल सके। और
آپ کی بات کر سکے. وہ لوگ جو آج کہتے ہیں کہ ہم تو عمران خان کی وجہ سے ہمیں ووٹ ملے ہیں یا یہ تو جی بانی کے ہاتھوں ہم یہاں تک پہنچے ہیں، تو آپ نے ان 2 سالوں کے اندر نہیں دیکھا ان میں سے کوئی 2 بندے بھی آ کے بیٹھے ہوں. ہمیشہ فوٹو سیشن کی حد تک لوگ محدود رہے ہیں، فوٹو سیشن کروایا اور اس کے بعد چلے گئے ہیں. کوئی ذاتی طور پہ انٹرسٹ نہیں ہے کسی کو بھی. ہر ایک کو پتہ ہے کہ آج ان کی دکانیں اس لیے کھلی ہیں، چمک رہی ہیں جب تک وہ شخص اندر ہے. وہ شخص اگر باہر نکلے گا تو ڈیفینیٹلی ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. اور جہاں تک آپ نے احتجاج کی بات کی ہے اور وہ بھی پرامن، تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسی جماعت جس نے 9 مئی کو ہماری فوجی تنصیبات پہ حملے کیے ہوں، ٹھیک. وہ جماعت جس نے آگے پورے اسلام آباد میں آگ لگا دی ہو، ان سے آپ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ پرامن رہیں گے اور پرامن طریقے سے آگے آئیں گے. ٹھیک. ڈیفینیٹلی اگر یہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے تو وہ انتہائی خطرناک ہوگا اور اس تو ملک کے سوال مستقبل یہی کے تھا لیے نا بڑا بابر ہی صاحب، میں سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. سوال یہی تھا کہ آپ تو نہیں چاہیں گے نا کہ یہ مارچ کریں، آپ تو چاہیں گے کہ مکالمہ ہو تو پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے، اور جیسے سلمان غنی صاحب کہہ رہے تھے اکنامک سٹیبلائزیشن کے بعد اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے آپ تو چاہیں گے کہ یہ نہ ہو. اس کے لیے آپ کے پاس کیا آپ آپشنز ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ بارکیف یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. میں امجد نیازی صاحب آپ سے جواب لے کے پھر میں نے بریک کی طرف جانا ہے. امجد نیازی صاحب، کنفیوژن آپ کے رینکس پہ پائی جاتی ہے جو سلمان غنی صاحب کا بیانیہ ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور جو بابر نواز خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی قیادت محمود اچکزئی صاحب کو دی ہے، وہ تو آپ کی جماعت سے نہیں ہے، لیکن اب فیصلہ جو کہ ان کے ہاتھ میں ہے، تو یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ شاید ٹرسٹ نہیں ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کی اس قیادت سے جو اس وقت باہر ہے اور جن کو چیئرمین یا سیکرٹری جنرل بنایا ہوا ہے. غنی صاحب کو میں یہ کہنا چاہوں گا، میرے بڑے محترم ہیں، ہمارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اچھا. ہم بالکل سٹریٹ لائن ہے. ہم نے پہلے کہا کہ ہر جماعت جو ہے وہ ہمیشہ ڈیبیٹ پہ، کتھارسس پہ، وے آؤٹ پہ اس کا یقین رہتا ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنے دروازے بند نہیں کیا کرتی. ہاں، وہ یہ ضرور دیکھتی ہے کہ اس کے لیے حالات کیا ہے اور اس کے لیے کیا گورنمنٹ یا اپوزیشن اس وقت جو بھی حالات ہوتے ہیں کہ اس کو کیا وہ سپیس دی جا رہی ہے، کیا نیشنل ہارمونی کے اوپر کام ہو رہا ہے، کیا ان کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ تو نہیں لگایا جا رہا کہ ان کے چاہنے کے باوجود بھی ان کو وہ سپیس نہیں دی گئی یا ان کو وہ لیوریج نہیں دی گئی. وہ کوئی این آر او نہیں مانگ رہی پاکستان تحریک انصاف، اور نہ تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی کہ ہمارے کیسز معاف کر دیے جائیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ بات کی ہے رول آف لا کی، عدلیہ کی، جمہوریت کی، آزاد میڈیا کی بات کی ہے. کیونکہ اس وقت جو مسائل ہیں آپ خود اندازہ کریں کہ اس وقت آپ کی جو پوزیشن ہے معیشت کی وہ اتنی بدحالی کا شکار ہے کہ آپ کی شرح نمو جو ہے وہ 1.7 ہے، جو پاکستان کی تاریخ کی کم ترین شرح نمو ہے. اسی طرح آپ اگر سرمایہ کاری کا حساب لگائیں تو وہ بھی کم ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے. ہمارے اس دن پروگرام غربت میں کا اندازہ لگائیں. حذیفہ رحمان صاحب کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کی فگر سے کہ پچھلے 2 مہینے میں 10.7 ملین ڈالر آئے ہیں. میری بات سن لیں نا. جی جی جی. اور غربت کی شرح دیکھ لیں تو 45% پہ جا پہنچی ہے، اور یہ پاکستان کی 30 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. اسی طرح آپ بے روزگاری دیکھ لیں تو 22% پہ چلی گئی ہے. تو یہ حالات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ پاکستان اور پاکستان کی ترقی کی بات سر کی آپ تو ہے. بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن امجد بھائی قطع کلامی معذرت، خان صاحب کا جو ایکس ہینڈل ہے وہ تو بہت سخت بیانات دیتا ہے، آپ تو بڑی ڈیفرنٹ لائن لے رہے ہیں. دیکھیں میری بات سن لیں، دیکھیں ان کا یہ بھی بیان آیا ہے کل کی، آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے انہوں نے اپنا جو نیا یہ سزا کے بعد جو پوسٹ آیا ہے اس میں کہا وہ شہید ہونا پسند کریں گے آزادی کی تحریک کے لیے، یہ کہا ہے سر انہوں نے. میری بات سن لیں نا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا کہ پاکستان کی فوج میری فوج ہے، یہ ملک میرا ہے، یہ بھی کہا ہے نا. جی، لیکن ادارے کے سربراہ کو حتف تنقید ٹھہراتے ہیں نا. میری بات سن لیں نا، میں نے ہمیشہ کہا کہ جو اچھی چیز ہے نا اس کو بھی اون کرو نا. ٹھیک. میری بات سنو، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں، اور دوسری طرف میں یہ کہنا چاہوں کہ خان صاحب مزاحمت کی بات کیوں کرتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ نہیں دیا جا رہا
ہم سپیس دے رہے ہیں، اس لیے انہوں نے علامہ ناصر صاحب کو ٹھیک اور محمود اچھزئی کو کیوں یہ ان کو تجویز کیا ہے. کچھ لوگوں کا یہ بیان ضرور ہوگا کہ ہماری جماعت سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم پہ یہ الزام نہ لگائے کہ ہم نہیں چاہتے. ہم نے ان کو اختیار دیے ان کو ٹھیک ہے کہ آپ کیا راستہ چوز کر سکتے ہیں، تاکہ دیکھیں گورنمنٹ اگر سنجیدہ ہے، جی گورنمنٹ نیشنل ہارمنی کی طرف جانا چاہتی ہے تو ان کو اپروچ کریں. اوکے میری بات سمجھ رہے میں ہیں؟ سمجھ گیا. نہیں صاحب میرے ساتھ رہے گا. آپ نے بڑا ہم نقطہ اٹھایا. ایک چھوٹا سا وقت شامل کریں. وقفے کے بعد آئیں گے تو سلمان غنی صاحب اور میں بابا نواز صاحب سے پوچھوں گا کہ رابطہ کریں. ظاہر بات آبویسلی محمود اچکزئی سے کریں، راجہ ناصر عباس صاحب سے کریں. کیا حکومت یہ رابطہ کرے گی؟ اس کا ہم جواب لیں گے. وقفے کے بعد وقفہ لے لیجیے. تعلیم یافتہ نوجوان مگر بے روزگار، یہ پاکستان کا وہ درد ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف نے دل پر لیا اور ہزاروں نوجوانوں کو ہنر سے روزگار کا راستہ دکھایا. اسی سلسلے کا ایک اور اقدام انڈسٹری لیڈ ٹریننگ پروگرام کے تحت نیفٹیک اور نیٹ سول انسٹیٹیوٹ آف اے آئی کے باہمی اشتراک سے اے آئی اینڈ مشین لرننگ، ڈیٹا سائنسز اور سائبر سیکیورٹی کی جدید ٹیکنالوجیز میں ٹریننگ فراہم کر رہے ہیں، جس سے نوجوانوں کو یقینی نوکریاں ملیں گی. نیٹ سول انسٹیٹیوٹ آف اے آئی میں نوجوانوں کے لیے عالمی معیار کی تربیت اور روزگار کے پرکشش مواقع. کورسز کا دورانیہ 3 ماہ، عمر کی حد 18 سے 40 سال. مزید تفصیلات کے لیے نیفٹیک کی ویب سائٹ www.navtech.gov.pk وزٹ کریں. www.nsis.navtech.gov.pk پر آن لائن اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 10 جنوری 2026. نیفٹیک. اسلام آباد کو ایک جدید اور اسمارٹ شہر بنانے کے لیے متعدد ترقیاتی منصوبوں کی ریکارڈ مدت میں کامیاب تکمیل کے بعد کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی لا رہا ہے کمرشل اور ریزیڈینشل پلاٹس کا نیلام عام. نیلام عام 22، 23 اور 24 دسمبر 2025 کو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں منعقد ہوگا. خواتین اب بنیں گی خود مختار. نئے عزم سے، ہنر کی دولت سے، حکومت پاکستان کا خصوصی اقدام پرائم منسٹرز یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ڈومیسٹک ورکرز اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز نیفٹیک وزارت اوورسیز امپلائمنٹ کے اشتراک سے پیش کر رہا ہے. ٹریننگ پارٹنرز کے لیے بہترین مواقع جو خواتین کو فراہم کریں گے ہاؤس ہولڈ میڈ، ایلڈرلی کیئر گیور اور چائلڈ کیئر ورکرز کے ہائی ڈیمانڈ سکلز میں تربیت، جس کے بعد خواتین کے لیے خلیجی ملکوں میں ملازمت کے دروازے کھلیں گے. خواہش مند ادارے کورسز اور لیب اکوپمنٹ کی تفصیلات کے لیے نیفٹیک کی ویب سائٹ www.navtech.gov.pk وزٹ کریں. www.nsis.navtech.gov.pk پر آن لائن اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 3 جنوری 2026. نیفٹیک، حکومت پاکستان. درست ہر وقت بر وقت. جی ویلکم بیک. میں سلمان غنی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، راستہ دیے جانے کی بات کر رہے ہیں امجد نیازی صاحب اور ان کا، اسی لیے محمود اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب کو ہم نے جو ہے وہ اختیار دیا ہے، بلکہ خان صاحب نے دیا ہے، اور آج تو جیسے آپ نے بھی کہا محمود اچکزئی صاحب کہہ بھی رہے ہیں. پھر سر ایک اور بھی سجیشن آ رہی ہے کہ جو کوٹ لکھپت جیل کے اسیران ہیں اگر ان کو تھوڑا ریلیف ملے تو فواد چودھری صاحب، محمود مولوی صاحب، عمران اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں اور ان کی رابطہ کاری. ویسے وہاں کے رہنماؤں نے 2 خط بھی لکھے ہوئے ہیں خان صاحب کو، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی اس وقت بہتر یہی ہے کہ کوئی بات چیت سے رستہ نکالا جائے. کیا حکومت کوئی رستہ دے گی، کوئی رابطہ کاری، کوئی ملاقات، اگر یا رابطہ ان سے کریں گے محمود اچکزئی صاحب سے یا راجہ ناصر عباس صاحب سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج آپ موجود تھے اس نشست میں جس کا آپ ذکر کریں، جس میں رانا صلی اللہ خان صاحب تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے. دیکھیں انوار صاحب، 2 باتیں ہیں. ایک تو آپ نے حکومت کے بارے میں پوچھا ہے جی. اور دوسرا اپوزیشن کا طرز عمل. جہاں تک حکومت کی بات ہے تو دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں جو پارلیمنٹ کے فورم سے بات ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ سنجیدہ قرار پاتی ہے. میں نے اسی لیے حوالہ دیا تھا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے فورم پہ
اپوزیشن لیڈر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو معاملہ آگے کی طرف بڑھتا. آپ کو یاد ہے کہ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نے اسی نشست میں اس تقریر کے جواب میں کس طرز عمل کا مظاہرہ کیا تھا. جی. اور جب آپ لاہور والی نشست کی بات کر رہے ہیں تو میں اس نشست میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ باتیں تو ماضی کے اندر اپوزیشن ڈیمانڈ کرتی تھی کہ جی ڈائیلاگ کا عمل کھولا جائے. اگر حکومت کے ذمہ داران، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جیلیں برداشت کی ہوئی ہیں، میں جن 2 افراد کا ذکر کر رہا ہوں میں نے ان کو صوبتیں برداشت کرتے دیکھا ہے. رانا ثناء اللہ خان کے ساتھ جو کچھ ہوا، چونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں، میں سیاسی کارکنوں کے ساتھ میرا رابطہ ہے. خواجہ سعد رفیق نے جیل کاٹی، اور کس کے دور میں کاٹی، کیوں کر کاٹی، الزامات کیا تھے. دیکھیں بات یہ کہ اگر آج اسلام آباد اور لاہور کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ ڈائیلاگ کے عمل کو آگے بڑھایا جائے، تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں رکاوٹ کون ہے اور کیوں ہے. بات ہے کہ جیسے ہم ابھی بیٹھ کے کنفیوژن کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب بڑے ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، لیکن میں نے بھی سیاسی رپورٹنگ کی ہے، میرا کوئی 30-40 سال کا تجربہ ہے. اصل اپوزیشن وہی ہے جو اڈیالہ جیل میں ہے. اور جب آپ لاہور کوٹ لکھپت کی بات کرتے ہیں تو میرے ان سے ذاتی تعلقات ہیں. وہ پہلے روز سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سیاسی راستہ نکالنا چاہیے. اور سب سے بڑا اس کا میں ثبوت آپ کو دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے بھی بڑی ایک سٹرگل کی تھی. انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا تھا لیکن دروازے بند نہیں کیے تھے. اور اگر آپ میرے سے ماضی کی مثال پوچھیں گے کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں کبھی بھی ڈیڈ لاک نہیں تھا رہا. وہ ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک بھی قرار دیتے نظر آ رہے تھے. میں بندوں کے نام بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں اسحاق ڈار صاحب ہوتے تھے نون لیگ کی طرف سے، اور خورشید شاہ صاحب ہوتے تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے. ڈیڈ لاک نہیں آنے دیا. اور پھر جب پی ٹی آئی وہاں پر آئی ہے 40-50 نشستیں انہیں ملی تھی تو شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی رابطے میں رہتے تھے. میرا خیال ہے سیاسی لوگ راستہ نکال سکتے ہیں. آج اگر یہ تحریک اسلام آباد اور لاہور کے اندر سے بات ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ اپوزیشن کو اٹھانا چاہیے اور حکومت کو اس کے لیے ماحول سازگار بنانا چاہیے. بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے. اگر حکومتی وزراء یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں تو اس کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے. بابر نواز صاحب آپ بتائے گا کیا ماحول سازگار حکومت بنائے گی؟ لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے نومینیٹ کیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ پہ. ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا وہ سٹیپس ہو سکتے ہیں جس سے کوئی معاملات آگے بڑھیں؟ اب آپ دیکھ لیں کہ ڈائیلاگ تو ہر جماعت کے لیے میرا خیال ہے کہ واجب ہے. جو ایک خود کو پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے تو اس کو ڈائیلاگ کا دروازہ تو کبھی بند نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو ہمارے آج کی اپوزیشن ہے اگر ان کو دیکھ لیں، جب یہ اقتدار میں تھے اور شہباز شریف صاحب اپوزیشن کی کرسی پہ بیٹھے تھے تو تب بھی جب انڈیا کی طرف سے حملے کی کوشش ہوئی تو اس وقت بھی ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں اور پاکستان کے مستقبل کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. تو انہوں نے اس میں اے پی سی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا. اس وقت کے پرائم منسٹر نے ہمارے اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا جب ان کے پاس اقتدار تھا. اب جب ان کے پاس اقتدار نہیں ہے، ان کے پاس کیا مینڈیٹ ہے؟ آپ اس کون سے مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں کہ جس پہ اگر اچکزئی صاحب بیٹھ جاتے ہیں یا یہ امجد بھائی بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بیٹھ کے کوئی بات سٹارٹ کرتے ہیں اور اندر سے ایک دم کال آ جاتی ہے نہیں جی ہم اس کو نہیں مانتے، آپ روڈوں پہ نکل آئیں. کیونکہ پریڈکشن کرنا بانی کے حوالے سے وہ میں کہتا ہوں ان کی ہر بات پہ پریڈکشن کرنا قبل از وقت ہوتا ہے. وہ ہی از ناٹ اے پولیٹیشین، ہی از اے گڈ پلیئر آف کرکٹ. وہ کرکٹ کے بڑے اچھے پلیئر ہیں لیکن وہ پولیٹیشین نہیں ہے. آپ جن لوگوں کی مثالیں دے رہے ہیں ان کی زندگیاں گزر گئی ہیں پولیٹکس میں. انہوں نے میثاق جمہوریت جیسے بڑے کام کیے ہیں، انہوں نے سٹرگلز کی ہیں. جب نواز شریف جیل میں تھے اور جب وہ باہر آئے تو میں 4000 لوگ لے کے ہری پور سے گیا تھا ان کے استقبال کے لیے، لیکن ہم نے ایک پتہ تک نہیں توڑا تھا. ہمیں کبھی نہیں کہا گیا کہ کبھی کسی کے خلاف کوئی ایسا وہ اقدام اٹھایا جائے. جب تک یہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے، جب تک یہ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، چیزیں ہمیشہ خراب سے خراب تر ہوتی جائیں گی. جیسے آپ نے نوٹیفیکیشن کا کہا اور چیزیں کہا، یہ ساری بیٹھ کے کرنے والی باتیں. آپ کو اسپیکر قومی اسمبلی کتنی دفعہ دعوت دے چکے، انہوں نے مخلصانہ کوشش بھی کی اور بعد میں آپ کے سوشل میڈیا نے ان کا کیا حال کیا. ایسے کوئی بندہ بھی اپنی عزت سے ڈر رہا ہے اس وقت کہ ہم اگر کوئی چھوٹی سی بات بھی کریں گے تو ان کے سے آگے وہ ری ایکشن آئے گا. ان کی جماعت کے اندر دیکھ لیں جو اصل فیس تھا جو پی ٹی آئی کا، آج وہ نہیں ہے.
تو میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے بینیفیشری بیٹھے ہیں، وہ اپنے بینیفٹس کے لیے خود جان بوجھ کے ایسا ماحول پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ ٹینس ماحول ہو جاتا ہے۔ حکومت نے ہمیشہ ویلکم کیا ہے، ہمیشہ سے وہ بیٹھ کے بات کرنے کو ٹھیک، ترجیح دی ہے۔ ہمارے منسٹرز جیسے بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے پرائم منسٹر نے باقاعدہ اس کے اوپر ان کو اجازت دی ہے تو وہ ایسی بات کر رہے ہیں، اور اگر ایسا کوئی مثبت اقدام اٹھایا جاتا ہے تو اس میں پوری حکومت دلجوئی سے انشاءاللہ ایسا بہتری کی طرف لے کے جائے گی جو اس ملک کے لیے بہتر ہو۔ چلیں وہی ہو جو اس ملک کے لیے بہتر ہے، اور میرے خیال میں پولیٹیشنز، حکومت، اپوزیشن اور سول سوسائٹی زیادہ اس کو کون بہتر سمجھ سکتا ہے۔ پروگرام کے پہلے وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بہت شکریہ نوازش سلمان غنی صاحب آپ کی، امجد علی خان نیائی صاحب آپ کا، اور بابا نواز خان صاحب آپ لوگوں نے اچھی گفتگو کی، مثبت نکات اٹھائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہل کہاں سے ہوتی ہے اور جو رکاوٹ ہے وہ کہاں سے آتی ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو پروگرام کے دوسرے حصے نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وقفہ لے لیجیے۔ یہ شہر صرف دارالحکومت نہیں، یہ خوابوں کی تعبیر، ترقی، تجارت، محفوظ سرمایہ کاری اور جدید طرز زندگی کا نام ہے۔ اسلام آباد کو ایک جدید اور اسمارٹ شہر بنانے کے لیے متعدد ترقیاتی منصوبوں کی ریکارڈ مدت میں کامیاب تکمیل کے بعد کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی لا رہا ہے کمرشل اور ریزیڈینشل پلاٹس کا نیلام عام۔ مراکز کے دل میں زبردست بزنس امکانات، ناردرن اسٹریپ کی پرائم کمرشل پوزیشن اور شہر کے بہترین رہائشی پلاٹس، ایگرو فارمز، پیٹرول پمپس پلاٹس اور بلو ایریا میں تیار پارکنگ پلازا کے گراؤنڈ فلور پر دکانیں حاصل کرنے کا نادر موقع۔ نیلام عام 22، 23 اور 24 دسمبر 2025 کو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ بروشرز منتخب برانچوں سے حاصل کریں یا CDA کی ویب سائٹ www.cda.gov.pk سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد۔ درست ہر وقت بر وقت۔ اسلام سلامتی کا روشن راستہ ہے، مگر کچھ عناصر دہشت گردی اور بندوق کے زور پر انتہا پسندانہ نظریات کو مسلمانوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ در حقیقت یہ وہی خوارج ہیں جو ہر دور میں مذہب کی آڑ لے کر مسلمانوں کا لہو بہاتے رہے ہیں۔ کچھ عرصے سے خوارج کا یہ فتنہ پھر سرگرم عمل ہے۔ اس صفاق گروہ سے معصوم بچے، طالب علم اور بے گناہ لوگوں کے جان و مال محفوظ نہیں۔ ان کے ہاتھ میں بندوق اور زبان پر کلمہ ہے۔ یہ دین کے پیروکار نہیں بلکہ بیرونی جھنڈے کے اعلی کار ہیں جو اسلام کے نام پر صرف فساد پھیلا رہے ہیں۔ مذہبی لبادے میں چھپے اس گروہ کے گمراہ کن نظریات سے خود کو اور اپنی نسلوں کو بچائیے۔ ہوشیار رہیں، مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوراً اداروں کو دیں۔ پاکستان کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری۔ ویلکم بیک ویورز، ہم گفتگو کریں گے غازہ کی صورتحال کے حوالے سے۔ وہاں پیس پلان جو ہے 10 اکتوبر کو سامنے آیا تھا اور اس کا پہلا فیز جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد نیکسٹ ایئر یعنی 2026 میں جو سیکنڈ فیز ہے وہ ہونا ہے۔ لیکن جو اب تک کی خلاف ورزیاں اسرائیل کی جانب سے کی گئی ہیں اس جنگ بندی کے معاہدے کی، اس کے کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ صرف 24 گھنٹوں میں مزید 10 فلسطینی جو ہیں انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ یہ ویژولز بھی ان کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو علاقہ ہے وہ جنوبی غزہ کا خان یونس کا علاقہ ہے، وہاں پر فضائی حملے کیے گئے ہیں، اور غزہ شہر میں بھی جو بے گھر فلسطینی ہیں ان کی تربیتی مرکز پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جو پیس پلان ہے جس کو یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی حمایت بھی حاصل ہے، یہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ کچھ اور بھی اس حوالے سے خبریں ہیں کہ وہاں جو ہے وہ ایران کے حوالے سے بھی کچھ پلاننگ جو ہے وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کر رہے ہیں، ساتھ میں جو اسٹیبلائزنگ فورس ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ حسن العربی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، ان کا بہت شکریہ، اور قربان بلوچ صاحب جرنلسٹ اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ حسن، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بتائیے گا غزہ پیس پلان
آپ کو کس طرح دکھائی دے رہا ہے؟ کیا یہ اپنے اہداف اب تک حاصل کر چکا ہے؟ جو پہلا مرحلہ تھا اوبویسلی اس پہ بہت سے روڈ بلاکس ہیں، لیکن اگر مجموعی طور پہ بات کریں اور جو ڈیتھ ٹول ہے اس پہ کمی نہیں آ رہی، وہ اسی طرح سے جو فلسطینی ہے، جو غازنز ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے، وہ شہید ہو رہے ہیں، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس کی کیسے سٹاک ٹیکنگ کریں گے پہلے فیز کی؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو غزہ کا پیس پلان ہے، ابھی ہم جس ماڈرن جیو پولیٹیکل ریالٹی میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ اگر آپ کو غزہ کے مسئلے کا حل چاہیے، یا غزہ اور مڈل ایسٹ کی لارجر مڈل ایسٹ کی جو ایکویشن ہے اس میں آپ نے اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے، تو وہ سافٹ پاور کے تھرو پاسبل نہیں ہے، وہ ڈپلومیسی، سول ڈپلومیسی کے تھرو، یعنی جس پہ آپ ٹوٹل ڈپلومیسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کے تھرو پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ مڈل ایسٹ کے اندر ایک سٹیبلٹی لے کے آنا چاہتے ہیں، تو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جو پیس اور امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ ہارڈ پاور کے تھرو ہی آئے گی۔ نمبر ون، یہ ایک کلیرٹی موجود ہے ہر جگہ کے اوپر۔ لیکن اس دنیا کا ایک نظام ہے، جو نظام چل رہا ہے اس کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہے۔ جس طریقے کا جینوسائیڈ غزہ کے اوپر امپوز کیا گیا فار دا پاسٹ، جس نے انسانیت کی تاریخ میں اس سے زیادہ باربیرک جینوسائڈل جو جینوسائیڈ ہوا ہے غزہ کے لوگوں کا، وہ تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ تو اگر اس دور میں، آج کل کے دور میں، ہم غزہ کے سلوشن کی بات کریں یا مڈل ایسٹ کے سلوشن کی بات کریں، تو اس کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے کہ کسی طرح سے وہاں پہ جینوسائیڈ رکے۔ تو پوری مسلم دنیا اور جتنے بھی انٹرنل ایکسٹرنل سٹیک ہولڈرز سے جو چاہتے تھے کہ غزہ اپنے کسی پرماننٹ سلوشن یا سسٹینیبل پیس کی طرف فلسطین کا مسئلہ جائے، تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا فریم ورک ہے ڈیزائن کرنا کہ جس میں جینوسائیڈ سب سے پہلے رکے۔ یہ جو ٹرمپ کا پیس پلان تھا، اس کو اسی وجہ سے مسلم دنیا کے اندر تھوڑی ایکسیپٹنس ملی، کیونکہ اس میں بات ہوئی تھی کہ جینوسائیڈ کو روکنا ہے۔ اب جینوسائیڈ کو نہ روکنے کا جو سارے کا سارا فائدہ ہے وہ اسرائیل اور نتن یاہو کو ہو رہا ہے۔ نتن یاہو کی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح جینوسائیڈ نہ رکے، کیونکہ جینوسائیڈ رکتا ہے تو پھر اس کا اپنا ایک خطرے میں ہے۔ سو یہ سپوائلر ایک ایلیمنٹ وہاں پہ موجود ہے۔ ان تمام حالات کے اندر رہ کے آپ کا جو معاہدہ ہے، یہ دنیا کا کوئی بھی معاہدہ جب وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے تو وہ کسی فریق کی سائیڈ نہیں لے رہا ہوتا۔ آپ اپنے انٹرسٹ کے بیس پہ اس معاہدے کو موڑتے ہیں، اس کا رخ موڑتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ سو اسی طرح جو غزہ کا پیس پلان ہے، اس میں اگر ہم اپنا انٹرسٹ ایکسٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ کامیاب ہوگا، اگر ہم نہیں ہوں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ جہاں تک فرسٹ فیز کی بات ہے، تو میں ایک فریم ورک ہمارے پاس ہے سسٹینیبل پیس کا جو نہیں تھا۔ ایک فریم ورک موجود ہے جہاں پہ کم سے کم بات تو ہو رہی ہے اب کہ غزہ کے اندر جنگ بندی کرنی ہے اور غزہ کے اندر کوئی ارینجمنٹ ہمیں چاہیے، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے، اس طرح کی مزید باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن پریکٹیکلی کیا وہ جینوسائیڈ روکنے میں کامیاب ہوا ہے؟ تو آئی وڈ سے کہ وہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ جو سپوائلر ایلیمنٹ ہے نتن یاہو کا، وہ ابھی بھی جینوسائیڈ اسی طریقے سے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ مجھے بتائیں کہ جو اسٹیبلائزنگ فورس کی آپ نے بات کی، اس حوالے سے بھی بہت سے نکات سامنے آ رہے ہیں۔ جب یہ پیس پلان میں یہ بھی ایک شک رکھی گئی تھی کہ جو حماس ہے ان کو ڈس آرم کیا جائے گا، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہے، وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان اس ڈس آرم کرنے میں جو ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی اسٹیبلٹی کے لیے فورسز کے حوالے سے بات ہوگی تو اس کا بھی پہلے ہمیں مینڈیٹ پتہ ہوگا، پھر ہم اس حوالے سے کوئی کمٹمنٹ دیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈس آرممنٹ کی بات ہے اس کو انشور کیا جائے گا، یا جو حماس کی جانب سے آف لیٹ ریئیکشن آیا ہے کہ یہ ڈس آرم جو ہے وہ لیگلی یا انٹرنیشنلی جو ہے وہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ ڈس آرم نہ ہو، یہ ایک بہت بڑا روڈ بلاک کیا بن سکتا ہے؟ دیکھیں، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی جو ریزولوشن ہے 1000/901، اس میں باقاعدہ طور کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آکوپینٹ آرمی کے خلاف آرمڈ فریڈم سٹرگل، اس کی اجازت دیتا ہے یونائٹڈ نیشن کا چارٹر۔ جو حماس ہے وہ بھی اسی ریزولوشن کو بیس بنا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارا لیگل رائٹ ہے۔ اچھا، اب جب یہ غزہ کا پیس پلان آیا تھا تو تب بھی ڈس آرمامنٹ کا ذکر ہوا تھا اس میں، لیکن آپ نے دیکھا تھا اس کے باوجود حماس نے اس شک پہ بات نہیں کی تھی، اس کو اگنور کیا تھا، اور پیس پلان کو اس نے کہا تھا کہ ہم اوپن ہارٹڈلی اور ہم کھلے دل کے ساتھ اس کو دیکھیں گے۔ عام طور پہ جب بھی کوئی پیس پلان اس طرح کا آتا ہے، دیکھیں غزہ اور فلسطین کا مسئلہ 70-80 سال پرانا ہے، اوور نائٹ حل نہیں ہوگا۔ جب ایک لارجر فریم ورک جو دیا گیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ فل اینڈ فائنل ہے، اس میں یہ تھا کہ اب یہاں پہ ڈپلومیسی اور نیگوسیشنز شروع ہوں گی۔ تو وہی آپ نے دیکھا، وہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے سٹیک ہولڈرز موجود ہیں، اس میں حماس ہے،
اس میں غزہ فلسطین کی آبادی ہے، اس میں عرب سٹیٹس ہیں، اس میں اسرائیل ہے، اس میں امریکہ ہے، اس میں ویسٹرن ورلڈ ہے، بہت سارے سٹیک ہولڈرز اس کے اندر موجود ہیں۔ اس غازہ پیس پلان کو ہر سٹیک ہولڈر ڈسکس کر رہا ہے، ہر سٹیک ہولڈر کی کوشش ہے کہ اس کی ٹرمز پہ یہ پلان امپلیمنٹ ہو۔ امریکہ کی اپنی کوشش ہے، اسرائیل کی اپنی کوشش ہے، حماس کی اپنی ہے، فلسطین کے لوگوں کی، سب کی اپنی اپنی کوشش ہے۔ اسی کے مطابق پاکستان نے اپنا سٹانس کلیئر کیا ہے کہ وی آر، ہم جو غازہ میں پیس کی بات ہے، جو فریم ورک ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہماری اپنی سرٹن لمیٹیشنز ہیں۔ جی جب ہم جیسے مثال کے طور پہ سیدھا واضح طور پہ ڈپٹی پرائم منسٹر، فارن منسٹر جو ہیں، انہوں نے یہ بات کی کہ ہم کسی ڈس آرمامنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جی، دوبارہ آپ کے پاس لوٹ کے یہی سوال میں لے کر جاؤں گا قربان بلوچ صاحب کی جانب۔ قربان بلوچ صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سارے پیس پلان کو، اور اس میں جو بہت سی مشکلات ہیں جو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں حسن عربی صاحب، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ آپ کو یہ پیس پلان جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے؟ جی بہت شکریہ عمران۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو سیکنڈ فیز ہے اس حوالے سے پیش رفت ہونی چاہیے۔ جو عرب ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، جو پیس پروسیس میں امریکہ کا، یو این کا حصہ رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کے ٹرمز کنڈیشن کلیئر کیے جائے، ان کو واضح کیا جائے کہ کیا ذمہ داری ہوگی، کیا کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے جو اسلامی ممالک ہیں انکلوڈنگ پاکستان، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا ماں سوائے اس کے کچھ نہیں لینا دینا کہ ہم وہاں جو فلسطینی لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں، ان کو وہاں اسٹیبلائز کریں، اور ان کے جان مال کی حفاظت کے حوالے سے ہم اپنے کردار ادا کریں۔ باقی جو ایشوز ہیں کسی کے، تو اس سے حوالے سے جو اسلامی ممالک ہیں، عرب کنٹریز ہیں، وہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ ابھی آگے نہیں بڑھ رہا۔ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے، رابطے ہو رہے ہیں، لیکن چیزیں جب تک یہ کلیئر نہیں ہوتے، ٹرمز کنڈیشن واضح ہو کے نہیں آتے، تو کسی بھی ملک کے لیے اس میں ملوث ہونا، اس میں آگے بڑھنا بہت مشکل ہوگا۔ اور اس کا فائدہ اسرائیل کو ہو رہا ہے، جو ابھی بھی جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ وہاں بچے، معصوم خواتین، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 24 گھنٹوں میں 10 سے زیادہ جی جو فلسطین شہید کیے گئے، اسکول ٹرنڈ جو شیلٹر تھا اس کو نشانہ بنایا گیا۔ 4 ماہ کا ایک بچہ وہ شہید ہو گیا، 14 سال کی ایک بچی شہید ہو گئی، 2 خواتین اس میں شہیدوں میں شامل ہے۔ تو یہ اس کا جو اسرائیل جو ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو، یو این کو، جو فورسز ہیں، ان کو آگے بڑھ کر اس حوالے سے جو ٹرمز کنڈیشن جو آئی سیف کے ہیں ان کو بھی کلیئر کریں، اور جو بھی ان حوالے سے ایمبیگوٹی ہے، اگر ممالک میں مختلف جن کو کردار ادا کرنا ہے، تو اس کو بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اسرائیل کا یہ جو جینوسائیڈ کا عمل ہے اس کو روکا جا سکے۔ آپ سے بات کر رہے تھے حسن العربی صاحب، آپ سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے حوالے سے بات کرتے، پھر میں چاہوں گا ذرا اس کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ آپ نے کہا بہت سی ifs and buts کی وہ بات کر رہے تھے۔ جی، میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جیسے ہر معاہدے میں انٹرنیشنلی ہوتا ہے کہ بہت سارے ابھی بھی ifs and buts ہیں، ایوری تھنگ، اور اس میں 90% آف دا تھنگز آر اوپن ٹو نیگوسیشنز۔ اب یہاں پہ بہت بیک اینڈ فورس، بہت فیئرس نیگوسیشنز ہوں گی، ہر پارٹی اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گی۔ پاکستان ظاہر ہے ایک بہت امپورٹنٹ ایکٹر ہے اس ساری ایکویژن میں، اسی وجہ سے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے پبلکلی یہ اسٹیٹمنٹ دے کے اپنی پوزیشن واضح کی تھی کہ ہمارا یہ سٹینس ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ سر، ایک اور یہ بھی اینگل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ NBC نیوز ہے، انہوں نے بتایا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہے وہ نیکسٹ منتھ یا ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ، خیر اب اس منتھ میں تو ان کی پھر وہ کرسمس اور امریکی صدر مصروف ہوں گے، نیکسٹ منتھ اگر جب وہ ملیں گے تو دوبارہ سے ایران پہ ایک وہ سٹرائک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے مطابق، اسرائیل کے مطابق، جو نیوکلیئر میزائل ہے یا جو بیلسٹک میزائل کا پروگرام ہے اس کو وہ وسعت دے رہے ہیں۔ تو ان کا تو وہ جو ایک جنگی جنون ہے وہ تو نیچے نہیں آ رہا، وہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ خطے کو اس کی لپیٹ میں لے لیا جائے۔ جی بالکل، آپ نے دیکھیں جب آپریشن رائزنگ لائن بند ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ پوسٹ پون ہوا، یہ ختم نہیں ہوا، جس طرح ہمارا دشمن بھی کہتا ہے نا انڈیا کے سندور پوسٹ پون ہوئے، ختم نہیں ہوا، یہ اسرائیلیز نے بھی یہ بات کہی تھی۔ بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا رائزنگ لائن کے دوران اسرائیل نے بہت زیادہ کوشش کی کہ امریکہ کو کسی طریقے سے، امریکن فورسز کو مڈل ایسٹ میں ڈپلوائے کیا جائے۔
इसी वजह से अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो था नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाले थिएटर से निकाल के ईरान की तरफ भी लेके आया था, कि जिससे अमेरिकन आर्मी की तरफ बहुत ज्यादा, अमेरिकन आर्मी के अंदर से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गया था कि वी कैन नॉट ज्वाइन दिस वॉर। सो उसके बाद ट्रंप ने एक बड़ा क्लेवरली एक इक्वेशन क्रिएट की कि जिसमें उसने गुड गुड विन विन सारा कुछ करके उस जंग को आर्जी तौर पर रुकवा दिया। नेतन्याहू चाहता ये है कि मिडिल ईस्ट में मजीद जंगें हों। बिल क्लिंटन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उनके अल्फाज में वो ये इसी वजह से चाहता है क्योंकि उसका इक्तदार कायम रहे। जी। अमेरिका यही चाहेगा कि किसी तरीके से, जिस तरह आपको याद होगा कि मार्को रूबियो रिसेंटली अभी इसराइल के विजिट पे आए तो इसराइलियों ने ये बात कर दी कि हम वेस्ट बैंक को अनेक्स कर लेंगे, तो उसने आगे से कहा कि किस किस्म की एब्सर्डिटी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मार्को रूबियो ने ये बात की, नहीं पॉसिबल वेस्ट बैंक को अनेक्स करना। सो उसी तरह अब क्योंकि ये ट्रंप का पीस प्लान जो है और को बातें होना शुरू हुई हैं और प्रेशर ज्यादा इसराइल पे एक्सर्ट होना शुरू हुआ है, तो इस तरह की वो खबरें लेके कि हम जी ईरान पे दोबारा हमला कर देंगे और ये सब कुछ करेंगे ताकि प्रेशर क्रिएट किया जा सके और दोबारा से एक वॉर मॉन्गरिंग शुरू हो, तो ये उसका एक प्रीटेक्स्ट बनाने की कोशिश की गई है। जो नेतन्याहू की मीटिंग होनी है डोनाल्ड ट्रंप के साथ उससे पहले, लेकिन अब वही जो पूरी दुनिया के अंदर स्पेशली अमेरिका में वो प्रो वॉर और एंटी वॉर लॉबीज की जो जंग है वो अपने डिसाइसिव फेज के अंदर एंटर कर चुकी है। आने वाले 4-5 महीने 6 महीने में पता चलेगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो इक्वेशन है वो किस तरफ जाएगी, लेकिन चीजें काफी सीरियस हैं। काफ़ी सीरियस है। और आप समझते हैं कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ज़ाहिर बात है वो तो इसका क्रेडिट भी लेते हैं और बजा तौर पे लेते हैं कि कम से कम जैसे आपने कहा एक फ्रेमवर्क तो डेवलप हुआ, इससे पहले तो कोई फ्रेमवर्क डेवलप ही नहीं हुआ था। क्या वो नुकेल डालेंगे? उनके अंदर ये अज़म आपको पॉलिटिकल विल नज़र आती है जिस किस्म की जूइश लॉबी सरगर्म होती है और एक्टिव होती है, और जो उनके डिज़ाइन हैं इसराइल के वज़ीर आज़म को रेन इन करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि पिछले दिनों भी मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था जिसमें एक बासर जू थे और वो बड़ा मुतरफ थे सदर डोनाल्ड ट्रंप को, बल्कि उनको राम करने की कोशिश कर रहे थे और कहते थे कि ये जो है वो एक तरह से जूइश प्रेसिडेंट ही हैं हमारे। तो शायद ग़ालिबन आपकी नज़र से भी गुजरी होगी वो सोशल मीडिया पोस्ट, क्या कहेंगे सर उस पर? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये देखें, अब ये तो अब डिपेंड करेगा। अब मैं जैसे बताया कि डोनाल्ड ट्रंप एक पॉपुलर लीडर हैं, वो पॉपुलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं, पब्लिक सेंटिमेंट के ऊपर बिलीव करते हैं। आप अमेरिका के गैलप का सर्वे रिसेंट निकाल के देखें तो अमेरिकन सोसाइटी दुनिया की सबसे ज्यादा पोलराइज्ड, पॉलिटिकल ओपिनियन के हिसाब से सबसे ज्यादा पोलराइज्ड सोसाइटीज में से एक है, जिसमें बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है। लेकिन इसराइल को लेके जो ओपिनियन था वो इसराइल के खिलाफ ही था। अब अमरीकी शहरी अवाम अगर इसराइल के खिलाफ है, और फिर आप ये देख भी रहे हैं कि जो अमेरिका फर्स्टर्स की लॉबी है जिसमें टकर कार्लसन है, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस हैं, ये तमाम लोग हैं ये जो कहते हैं कि जंगें नहीं होनी चाहिए और अमेरिका का पैसा अमेरिकन पे लगना चाहिए वरना हम सिविल वॉर का शिकार हो जाएंगे। ये लॉबी बहुत पावरफुल हो गई पिछले 2 से 4 साल में। लेकिन पिछले 100 साल में जो इसराइली लॉबी वहां पे एपेक की शक्ल में या बाकी जो मौजूद है उसकी जड़ें बहुत स्ट्रांग है। तो अब इन दोनों के दरमियान में फाइट है, जंग है। पहले कोई राउंड होता है वो इसराइली लॉबी जीत जाती है, कोई राउंड होता है वो अमेरिका फर्स्टर्स जीत जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के प्रेशर के ऊपर काबू पा सकेगा या नहीं पा सकेगा, ये वो बैटल है जो अमेरिका में अभी आपको नजर नहीं आ रही लेकिन चल रही है, जो नीचे चल रही है। सो वो अमेरिका फर्स्टर्स जीतेंगे या इसराइली लॉबी जीतेगी। अगर पलड़ा भारी रहा अमेरिका फर्स्टर्स का, जो कि पॉपुलर सपोर्ट भी है अमेरिका में और जो इक्तदार में भी हैं इस वक्त, अगर उनका पलड़ा भारी रहा और वो खदेड़ने में ये जो एसेट्स है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपके साथ शेयर करता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है अमेरिका इसकी नियो कंजर्वेटिव्स की, एशली जे टेलर्स का नाम है। ये इंडियन अमेरिकन है जो कि बहुत अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में बड़ा कलीदी किरदार इसने अदा किया 95 ऑनवर्ड्स। उसको डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ के सजा जेल में डाल दिया और कहा है कि इसके ऊपर मैं स्पाइंग का, एस्पियोनाज का केस उसके ऊपर बनाया। सो वो सारी जो न्यू कंजर्वेटिव्स हैं उसको निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। अगर ये जंग के अंदर वो कामयाब हो गए और अमेरिका फर्स्टर्स का पलड़ा भारी रहा तो ये डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप इसराइलियों के प्रेशर को ओवरकम कर लेगा। अगर नहीं तो फिर जाहिर है इसराइली लॉबी की अपनी एक स्ट्रेंथ है, अगर वो अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इसराइल का नैरेटिव ही चलेगा। टुवर्ड्स द एंड कुर्बान बोलो साहब, ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से था, क्योंकि आपको याद होगा एम्बार्गो भी लगाया हुआ था इन्होंने, ग़ज़ाई जो है वो किल्लत बहुत ज़्यादा पैदा हो गई थी। अभी भी हालात को इतने बेहतर नहीं हुए गाज़न्स के या फ़लस्तीनियों के, एम्बार्गोस तरह तरह के लगे रहते हैं, लिमिटेड सप्लाईज जाती हैं। आप समझते हैं उस एंड पे कोई बेहतरी आपको नज़र आई है? आपके पास क्या एनालिसिस है उसके हवाले से? फिर हमने प्रोग्राम को क्लोज करना है।
जी विक्ट्री पीस प्रोसेस के बाद थोड़ी बहुत तो आई है, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी नहीं आई। अभी भी उस हवाले से जो इजरायली फोर्सेस की तरफ से जो रुकावटें हैं वो बरकरार है, और यही बात वहाँ जो आम लोग कर रहे हैं, हमास भी यही बात कर रहा है कि जो पीस प्रोसेस में जो चीज कमिटमेंट की गई थी वो कम से कम इजराइल को उस पे पाबंद किया जाए कि वो उसको फॉलो करे, उस पे अमल दरामद करे। उसमें जो ये जो सप्लाई है फूड्स का, मेडिसिन का, उसकी बहाली उस हद तक होनी चाहिए कि लोगों की जो जरूरियात है वो पूरी हो सके। जो नहीं हो रही है, जिसमें रुकावटें डाली जा रही है, ये भी एक वायलेशन है उसी पीस अकार्ड की, पीस पैक्ट की, जिस पर भी मेरे ख्याल में इजराइल या उसकी इंतजामिया से बाज पुरस होनी चाहिए कि ये क्यों कुछ हो रहा है। अहम नुकात आपने उठाए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच हसन अल अरबी, आपने बड़ा वैल्यूबल अपना इनपुट दिया। और कुर्बान बलोच साहब, व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो ज़ाहिर सी बात है बड़ा अहम है हमारे लिए। फ़लस्तीन बहुत अहम है, कश्मीर बहुत अहम है, और जैसे हमने प्रोग्राम के इब्तिदा में आपको सुनाई गुफ्तगू जो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर साहब की, कि उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान को रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा का बड़ा गहरा ताल्लुक है, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है, शर्फ दिया है। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तानी कद में इजाफा हुआ है, तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत भी वाबस्ता हैं, चाहे वो हमारा इस्लामिक वर्ल्ड है या इंटरनेशनल वर्ल्ड है। दे आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। सियासत की जहाँ तक बात है, इस्लामाबाद में हल्की बारिश हुई है, कुछ धुंध कम हुई है। हम उम्मीद यही करेंगे कि जो सियासी धुंध है उसमें भी कमी आए और इस गर्दाब से हम बाहर निकल आएँ। प्रोग्राम सचते में अपना फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट वीक तक सैयद अनवारुल हसन और सचते की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त हर वक्त।